जी भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में बात करना इस गम को, इस खिदमत को, उनकी कुर्बानियों को डिस्क्राइब कर सकती है। एक तफसील सदर PSF सिंध जनाब मदनी रज़ा साहब, सदर PSF कराची जमशेद आलम जनरल सेक्रेटरी कराची, और आज की इस तकरीब के मेज़बान PSF ईस्ट के सदर फैज़ पाशा साहब, उनके तमाम अहदेदारान, यहाँ मौजूद PSF के दोस्तों, भाइयों, पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के अहदेदारान, अस्सलाम वालेकुम। जब आपने आज की इस तकरीब की सदारत के लिए ये तय किया कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा करेंगी, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर इस तकरीब में ना कोई मेहमान है, ना कोई ख़ास मेहमान है, हम सब उनके कारकुन हैं, और कारकुन होने के नाते उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस किस्म की जो तकारीब हैं वो होनी चाहिए, और यकीनन जब दिसंबर के महीने के आखिरी अयाम आते हैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की यौम शहादत मनाने के लिए हर बरस हम तैयारियां करते हैं, लाड़काना जाते हैं। लेकिन लाड़काना जाकर उनकी मज़ार पे दुआ करना, एक मरकज़ी जलसा होना एक इवेंट है, लेकिन मोहतरमा की शख्सियत पर, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करने के लिए मुख्तलिफ़ तकारीब का इनेकाद करना और उन पहलुओं पर बात करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, और ख़ास तौर पे जब नौजवान हों तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इस दुनिया से गए हुए 15 बरस होने को आए हैं, और बहुत सारे नौजवान जो ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में हैं, उनकी उम्रें इतनी ज़्यादा नहीं होंगी कि उन्हें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, जो जिद्दोजहद है, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, उसका कोई इल्म हो। और ये हमें तवातर के साथ इन चीज़ों को लोगों के सामने रखना है, ताकि ख़ास तौर पे नौजवानों को, नई नस्ल को ये पता चले कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कितनी बड़े पाए की लीडर थी। इसलिए इस किस्म के जो सेमिनार हैं, जो इवेंट्स हैं, जिनका मौजू ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा होती हैं, उनकी अहमियत बढ़ जाती है। हमारे लिए यकीनन ये बहुत एज़ाज़ की बात भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम से लेकर अब तक अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क के, बल्कि दुनिया के जो बड़े लीडर्स थे वो पीपल्स पार्टी को दिए। लेकिन साथ साथ हमारे लिए बहुत तकलीफ़ की बात भी है कि हमारे वो तमाम बड़े लीडर्स, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा हों, मीर मुर्तज़ा भुट्टो हों, मीर शाहनवाज़ भुट्टो हों, जिन्होंने उस तरह से पीपल्स पार्टी की सियासत तो नहीं की मीर शाहनवाज़ भुट्टो ने या मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जारी जो साजिशें थी, जो दुश्मनी थी, सियासी दुश्मनी थी, उसकी भीड़ ज़रूर चढ़ गई। तो हमने वो तकलीफ़ें और दुख भी शायद बहुत झेले हैं, जो शायद अल्लाह न करे किसी और पार्टी के हिस्से में आए, किसी और जमात के हिस्से में आए, किसी और मुल्क के हिस्से में आए। इसलिए हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहता तो ज़िंदा रह सकता था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चाहती तो अपनी ज़िंदगी बचा सकती थी, बेगम नुसरत भुट्टो चाहती तो तकलीफ़ों से बच सकती थी, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, मीर शाहनवाज़ भुट्टो चाहते तो शायद आज भी ज़िंदा होते। लेकिन वो कौन से मकासद थे, वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचाने से ज़्यादा अपनी जान को दाव पर लगाकर उन मकासद को हासिल करने की कोशिश की थी। ज़ाहिर कुछ चीज़ें होंगी ऐसी। अब ये बात मैं हर जगह कहता हूँ, और अगर आप गौर करें तो आपको भी समझ में आ जाएगी, इसलिए कि मैं और आप जिस किस्म के लोग हैं, जिस तरह जावेद ने कहा ना कि किसी पे कोई फ़ोन आ जाए तो घर से नहीं निकलता, हमें पता चल जाए कि कहीं कोई मुसीबत है, कोई ख़तरा है, कोई जान को ख़तरा है, या कोई ऐसी बात है कि वहाँ जाने से हमें कोई नुकसान पहुँच सकता है, तो हम वहाँ जाने से इज्तनाब करते हैं। अब ज़रा सोचिए कि पूरे का पूरा ख़ानदान था,
جن کو پتہ تھا کہ جان چلی جائے گی، جن کو پتہ تھا کہ تکلیفیں آئیں گی، جن کو پتہ تھا کہ گولیاں لگیں گی، جن کو پتہ تھا پھانسی لگ جائے گی، جن کو پتہ تھا بم پھٹ جائے گا، انہوں نے جان بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ خاندان جو ہے نا، یہ کوئی اور مخلوق تھی، یہ ہمارے اور آپ جیسے انسان نہیں تھے، یہ کوئی اور ہی چیز تھے کہ انہوں نے اپنی جان بچانے سے زیادہ اپنے اس مقصد کو عزیز رکھا جس کے لیے وہ یہ جدوجہد کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تو پہلے بھی تھا، ایوب کے دور میں تھا۔ اگر وزارت کا ہی شوق ہوتا یا عہدے کا ہی شوق ہوتا، حکومت کا ہی شوق ہوتا تو اسی طرح چل رہا ہوتا کام۔ پھر وزیر اعظم بن گئے تھے۔ پھر اگر اسی طرح اپنی انجوائے کرنی تھی حکومت، تو جس طرح اور یہاں اس ملک میں لوگ آئے اور جماعتیں آئی ہیں اپنی حکومتیں بچانے کے لیے، اپنی جانیں بچانے کے لیے کام کرتے رہے، ذوالفقار علی بھٹو بھی کرتا رہتا۔ وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ انٹرویو جو چلتا ہے سعید مہدی صاحب کا، جو اس وقت ڈی سی راولپنڈی تھے، جس کو جنرل ضیاء الحق نے بھیجا تھا کہ بھٹو صاحب سے جا کے معافی نامہ لکھوا کے لے آؤ اور میں اس کو معاف کر دوں گا۔ مطلب آپ نے وہ دیکھا ہے کہ اس نے کیا کہا، ذوالفقار علی بھٹو نے کیا جواب دیا تھا اس کو۔ پھر اور کتنی کوششیں ہوئیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے ملک سے نکال دیا جائے، سیاست سے باہر کر دیا جائے، لیکن وہ بچ جائیں۔ کوششیں تو ہوئیں، لیکن ایک آدمی تھا جو کہتا تھا نہیں، میں نے جان نہیں بچانی، میری جان جاتی تو چلی جائے لیکن میں اصولوں پہ سودے بازی نہیں کرنی۔ اور یہ بات شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لکھی ہے کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مر جانے سے ترجیح دوں گا کہ میں فوج کے ہاتھوں مارا جاؤں۔ اور یہ حقیقت تھی، اس کو پتا تھا کہ ضیاء الحق مجھے مارنا چاہتا ہے، اور ان کی جان چلی گئی۔ اب ہم جو فالوورز ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے، شہید بی بی کے، پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جس بڑے مقصد کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دیں، کیا ہم ان کے اس مقصد کو سمجھ پائیں کہ نہیں سمجھ پائیں۔ میں بہت پیچھے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، چلیں گے تو اس جب سمجھیں گے کیا ہم اس مقصد کو سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے ہیں۔ میری رائے میں غلط ہو سکتا ہوں، مجھ سمیت شاید ہماری پارٹی کی کارکنوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس مقصد کو ابھی تک ہم سمجھے ہی نہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح زندگی گزارنی ہوتی ہے وہ بھی ضروری چیزیں ہیں، ساتھ ساتھ کرنا چاہیے، لیکن جس طرح جاوید نے بھی مثال دی، مرزا صاحب نے بھی مثال دی، جب 1977 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تھی اور اس کے بعد 79 میں جب شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گئے، اس کے بعد سے لے کے 88 تک وہ تو اللہ نے کیا، اس کا جہاز گر گیا نا، ورنہ کس کو پتا تھا کہ ضیاء الحق جا رہا ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ضیاء الحق جا رہا ہے۔ اور ضیاء الحق جیسا ظالم عامر دنیا میں شاید کم آئے ہوں گے۔ یہ مشرف تو ایسے ہی تھے، بس تھے عامر جو ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں، وہ ایسے ہی تھے فوجی عامر، لیکن ضیاء الحق کا مقابلہ ان سے نہیں تھا۔ جو پھانسیاں لگاتا تھا، جو کوڑے مارتا تھا، جو خاندان برباد کر دیتا تھا، جو بچوں کو مار دیتا تھا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا۔ پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگانا جرم تھا، شہید بی بی کی، شہید بھٹو کی تصویر لگانا جرم تھا، کہیں نظر نہیں آتی تھی تصویر اور جھنڈا۔ بہت کچھ پاگل لوگ ہوتے تھے جنہوں نے لگایا ہوتا تھا، جھنڈا نہیں لگا سکتے تھے۔ اس دور میں اگر کچھ لوگ جو پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، جو بڑے لیڈر نہیں تھے، پارٹی کے عہدیدار تھے، چھوٹے چھوٹے کارکن تھے، انہوں نے اس دور میں جب انہیں کوئی امید نہیں تھی کہ ضیاء کب جائے گا، اپنی جانیں قربانی کی، داؤ پہ لگا دی، گھر تباہ کر دیے، زندگیاں جیلوں میں گزار دی۔ میرا صاحب آپ بھی تو پتہ نہیں قلعے والے کاٹ کے آئے ہوئے نا سارے، ان کو پتا تھا کہ ضیاء کوئی مر جائے گا 88 میں جب یہ کر رہے تھے؟ نہیں پتا تھا نا، کر رہے تھے۔ اب یہ سوچیں ہم اور آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے، میں تو اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جب ہمیں یہ پتا ہو کہ جی آئندہ جو ہمارے 10 سال ہیں وہ مشکل میں رہنے ہیں، وہ جیلوں میں گزارنے ہیں، اور تکلیفیں کاٹنی ہیں، نوکریاں بھی چلی جانی ہیں، گھر میں کھانا بھی نہیں ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے جو اس راستے پہ جائیں گے؟ شاید میں بھی نہ جاؤں، شاید ایک آدھا کوئی ہو سرفراہ جو کر لے، اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جو اس سے بچائیں گے اپنے آپ کو۔
تو وہ لوگ جنہوں نے ضیاء کے دور میں خاص طور پہ جو جد و جہد کی، جو قربانی کی دی، جو اسٹرگل کی، وہ پتہ نہیں کس قسم کے سیاسی کارکن تھے. آج کل شاید ناپید ہو گئے وہ لوگ، ملتے نہیں ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم پیپلز پارٹی کے بننے کے اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پیپلز پارٹی بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو تو جاگیردار تھا نا، غریب آدمی تو نہیں تھا. غریب آدمی بالکل بھی نہیں تھا، جاگیردار تھا، بہت بڑا جاگیردار تھا. اگر ذوالفقار علی بھٹو کو زندگی آرام سے گزارنی ہوتی تو کچھ کرنا تو ہر چیز تھی. اس لیے ذوالفقار علی بھٹو تو زیادہ منفرد ہے کہ اس نے اپنے طبقے کے خلاف جدوجہد کی. اس نے پارٹی بنائی، اس نے کہا کہ یہ زمینیں جو ہے نا تقسیم کر دیں گے کسانوں میں. اس نے کہا کوئی سردار نہیں ہوگا، سارے نظام تہس نہس کر کے رکھ دیا. اس نے اپنے جس بیک گراؤنڈ سے وہ آیا تھا اسی کو وہ تہس نہس کر رہا تھا. تو یہ کوئی آدمی وہی کر سکتا ہے جو لوگوں کے مسائل کو سمجھتا ہو. میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے کے بہت سارے وجوہات لوگ بتاتے ہیں، یہ فلاں ہوگی، امریکہ ناراض تھا تو ایٹم بم بنا لیا تو فلاں ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو مارنے کی وجہ اور سب سے بڑا جو گناہ اس کا تھا نا، اس نے عام لوگوں کو شعور دے دیا تھا. جو سیاست بڑے لوگوں کے گھر کی لونڈی ہوا کرتی تھی، جس کو اپنے اشاروں پہ چلاتے تھے، کون الیکشن میں جیتے گا، کون کھڑا ہوگا، کون اسمبلی میں جائے گا، وہ فیصلے ڈرائنگ روموں میں ہوتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو لا کر بیچ چوراہے پہ کھڑا کر دیا. اور آج بھی جتنے بڑے بڑے لوگ الیکشن لڑتے ہیں نا، جاتے ہاری کے گھر پہ بھی اپنے کہ مہربانی کرو ووٹ ہمیں دے دو. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاری مجھے ووٹ دے گا کہ نہیں دے گا. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا جرم تھا جو اس نے پاکستان کے معاشرے میں ایک لوگوں کے اندر شعور پیدا کر دیا تھا. مزدوروں کو بات کرنے کا موقع دے دیا، طالب علموں کو دے دیا، کسانوں کو دے دیا. ہر آدمی بات کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہیں چلے جائیں، جنگل بیابان میں چلے جائیں، عام آدمی بیٹھا ہوگا، ریڈیو والا سیاست پہ بات کر رہا ہوگا، خبریں سن رہا ہوگا، ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، اخبار پڑھ رہا ہوگا، پالیٹکس پہ بات کرتا ہوگا. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا جرم تھا جس کی سزا آج کا خاندان آج تک بھگت رہا ہے. ہمیں یہ جو برسیاں مناتے ہیں، 4 اپریل کو مناتے ہیں، 27 دسمبر کو مناتے ہیں، اور مختلف ایام آتے ہیں، مختلف لوگوں کی، اپنے لیڈرز کی، اپنے کارکنوں کی برسیاں مناتے ہیں. اچھی چیزیں کرنی چاہیے، لیکن ان دنوں میں اس دن ہمیں یہ ضرور تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم ان برسیوں کو، جن کی برسیاں منا رہے ہیں، کیا ان کی زندگی قربان کرنے کا جو سبب تھا، کیا اس سبب کو ہم کوئی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے کہ بہت بڑی جماعت ہے، ملک کے کونے کونے میں ہے، ہر طبقے کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ اس جماعت میں ہیں. ہمیں دیگر جماعتوں میں جو خرابیاں ہیں، کوئی لسانیت پر، کوئی مسلک پر، کوئی مذہب پر تقسیم ہوتی ہیں، ہم ان سے بچے ہوئے ہیں. ہماری پارٹی میں اگر میرے دل میں کوئی چیز ہو بھی نا، لسانیت کی، تفریق کی، اپنی برادری والی، تو پارٹی کے اندر رہ کے اتنی جرت میرے اندر نہیں ہو سکتی کہ میں کھل کے بات کر سکوں. وہ اندر ہی اندر رہ جاتی ہے. یہ ایک چیز ہے پارٹی کے اندر، کسی کے اندر کیوں کہ کھل کے بات نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی نے وہ سٹینڈرڈ اتنے اونچے کر دیے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی میں آپ نے رہنا ہے تو آپ نے ان تمام تفرقات سے ہٹ کے بات کرنی ہے اور سیاست کرنی ہے. تو آج جس اپنی عظیم بہن کی، عظیم قائد کی ہم یوم شہادت کے موقع پر اس سیمینار میں موجود ہیں، میں یہ بات کر چکا ہوں بار بار، لیکن ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان ہیں آپ، کہ میں کہتا ہوں نا، بھٹو صاحب کی عمر 51 برس تھی اور میں 51 برس کا ہونے کو آیا ہوں، 50 کا ہو گیا ہوں، 51 سال میں ہوں. میں نے تو زندگی میں کچھ نہیں کیا. ذوالفقار علی بھٹو نے 51 سالوں میں کیا کیا کچھ کر دیا، سوچنے کی بات ہے. مختلف آدمی تھا تو کیا نا، عام آدمی کے بس کا کام تو نہیں ہے. بی بی کی عمر 54 سال تھی، 54 ایئرس، اور 30 سال شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے سیاست کی. 77 میں جب حکومت ختم ہوئی
اس وقت ان کی سیاست شروع ہوتی ہے. پھر 79 میں بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد زیادہ ان کا رول بن جاتا ہے. تو اگر وہ 2 سال نکال بھی لیں تو 28 سال ان کی پالیٹکس ہے. 77 سے 2007 تک 30 بنتے ہیں, 77 سے 79 نکال دیں تو 28 بن جاتے ہیں. ان 28 سالوں میں یا 30 سالوں میں جو حکومت رہی ہماری وہ 4.5 سال رہی ہے, صرف 4.5 سال. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 25 سال سے زیادہ سیاست جو کی اپوزیشن کی, اور اپوزیشن بھی کیسی, باپ مارا گیا, بھائی مارے گئے, والدہ کے ساتھ کیا ہوا, کارکن مارے گئے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یار کوئی مرد بھی ہوتا نا ان کی جگہ تو شاید ٹوٹ جاتا ہوں. میں یہ بات کبھی کبھی کہتا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں بری لگتی ہوگی, اچھی لگتی ہوگی, مجھے نہیں پتا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے, میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں. لیکن جو تلخیاں اور مشکلات بے نظیر صاحبہ نے دیکھی بھٹو صاحب نے نہیں دیکھی. بھٹو صاحب کی جو سیاسی زندگی تھی وہ کم تھی بہت. 67 میں پیپلز پارٹی بنائی, 79 میں چلے گئے 12 سال, یا اس سے پہلے وزیر ہی تھے. مشکلات کی کوئی بات ہی نہیں تھی. 12 سال کی سیاسی زندگی میں نہ ان کا باپ قتل ہوا, نہ ان کے بچے مرے, نہ ان کی بیوی نے تکلیفیں دیکھی, نہ کچھ اور واقعہ ہوا. خاندان کے کسی فرد نے کوئی قربانی نہیں دی اس وقت. تو انہوں نے تو تن تنا بہادر آدمی تھے, 12 سال گزارے, پھانسی چڑھ گئے دلیری سے. لیکن شہید بیوی نے 30 سالوں میں والد کی شہادت دیکھی, بھائیوں کی شہادتیں دیکھی, والدہ کے ساتھ برا حال ہوا, بچوں کو دربدر ہوتے دیکھا, میاں کو جیل کے اندر دیکھا, خود جیل کے اندر گئی, تکلیفیں دیکھی, جلا وطن رہی, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا. اتنی تکلیفیں جھیلی میں. تو تکلیفیں جھیلنے میں بے نظیر بھٹو صاحب سے بہت آگے ہیں. بھٹو صاحب مرد تھے, بے نظیر عورت تھی. جس معاشرے کا ذکر ہم کر رہے تھے, اس معاشرے میں آج تو خیر بے نظیر صاحبہ کے وزیر اعظم بننے کے بعد تو بہت ہی ہم ٹھیک ہو گئے ہیں نا, کہ اب تو ہمیں عجیب بات نہیں لگتی کہ وزیر اعظم کی خاتون بن جائے گی. جب محترمہ سیاست میں آئی تھی اس وقت بات یہ ممکن لگتی نہیں تھی کہ یار پاکستان میں عورت وزیر اعظم, اور خاص طور پہ جب ضیاء الحق نے اتنا ہمارا مذہبی انتہا پسندی معاشرے میں بڑھا دی ہو, اس وقت بن جائے گی. وہ لڑتی رہی, سیاست میں مخالفوں سے بھی لڑتی رہی, معاشرے میں اپنے جو مذہبی انتہا پسند تھے ان سے بھی لڑتی رہی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا. تو بے نظیر صاحبہ بہت بڑی لیڈر تھی, بہت بڑی لیڈر تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر موقع دیا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بہت سارا وقت ان کے ساتھ گزرا, لیکن بہرحال کچھ موقع رہے, کچھ ملاقاتیں رہیں. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں نا, اس دور میں بھی لوگ ایسے ہیں جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بے نظیر سے ملے تھے. اور کچھ لوگ, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں بھٹو صاحب سے نہیں ملا, میں نے نہیں دیکھا. مس کرتا ہوں میں کہ یار ایک زندگی میں ایک چیز تھی جو میں نے نہیں کی. جو بھٹو صاحب سے ملے ہوتے ہیں یا جو ان کے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے متعلق سن کے, پوچھتا ہوں بہت ساری چیزیں. اب سے 10-15-20 سال بعد جب بہت سارے وہ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے جنہوں نے شہید بیوی کے ساتھ سیاست کی تھی اور زندگی گزاری تھی, تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ کون کون تھے جنہوں نے شہید بیوی کو دیکھا تھا, کون کون تھے جنہوں نے ان کے ساتھ سیاست کی تھی, کون کون تھے جنہوں نے اسے سیکھا تھا. یہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کے متعلق آپ کے ذہن میں چیز آئے کہ ہاں جی میں نے ان کو دیکھا تھا. یہ اعزاز کی بات ہوگی. آج بھی ہم کہتے ہیں نا, ہمارے لیے ایک اعزاز تھا کہ ہم ان سے بیٹھے, سیکھا, کچھ ان سے سمجھا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے خاص طور پہ نوجوانوں کو. یہ بات ٹھیک ہے جاوید نے بھی کہ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا زیادہ ہو جائیں, زیادہ تو بھائی جھوٹے آسرے دے کے بیوقوف بنا کے ہم لوگوں کو ٹولہ مسا کر چلا سکتے ہیں. لیکن آپ بیوقوف لوگوں کو ساری زندگی نہیں بنا سکتے, مستقل نہیں بنا سکتے. کہیں نہ کہیں آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا, کہیں نہ کہیں جو بیوقوف بنانے کا آپ کا فن ہے وہ کھل جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ ہم جو نوجوانوں کو پارٹی میں لے کر آتے ہیں ان کو لالچ دے کر, جھوٹ بول کر, بیوقوف بنا کر نہ لائیں. ہم انہیں پارٹی کے نظریے کے مطابق کوشش کریں کہ لے کر آئیں. ہم کوشش کریں کہ جو نوجوان پارٹی میں آئے وہ پارٹی کی اصل سوچ اور فلسفے کو سمجھ کر آئے, اور وہ جو آئے گا نا وہ آپ کے ساتھ چلے گا بھی اور آپ کی پارٹی کا اثاثہ بھی بنے گا. مطلب میں تو پیدا ہو گیا نا گھر میں پیپلز پارٹی کے,
اس لیے پیپلز پارٹی کے ہو گئے. لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ اب میں عمر کے جس حصے میں ہوں، اب میں پارٹی میں اپنے والد صاحب کی وجہ سے نہیں ہوں، اب میں اپنے شعور کے مطابق ہوں. ظاہر ہے جب میں پولیٹکس میں آیا، وہ پریکٹیکلی حصہ لیا، سمجھا، دیکھا، تو اب میں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، یہ پارٹی سب سے بہتر ہے، اس لیے اس پارٹی میں ہونا چاہیے. اب میں شعوری طور پر اس کے اندر ہوں. اور مجھے شاید ان چیزوں میں مجھے یاد ہے جب ضیاء کا دور تھا، میں اسکول میں پڑھتا تھا، میرے والد صاحب مجھے ایک چیز یاد ہے، بہت ساری چیزیں وہ دیتے تھے، ایک چیز یاد ہے، صادق عمرانی نے ملٹری کورٹ میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، مجھے لا کر دیا کہ یہ پڑھو. اب مجھے بتائیے کہ اسکول میں پڑھتا تھا، مجھے کہ یہ پڑھو، میں وہ پڑھتا تھا. حبیب جالب کے اوپر پابندی ہوتی تھی، اس کی کیسٹس لا کر دیتے تھے، اس کی جو انقلابی شاعری تھی اس کی، کہ یہ سنو، جا کے وہ سنتے تھے. اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو ظاہر اس وقت اسکول میں جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کا ذہن ان سے بنتا ہے. آج مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قسم کی چیزیں پڑھتے ہیں جو آپ کو انسپائر کرتی ہیں. بہت کم لوگوں کے شاید. جس طرح مرزا صاحب نے کہا نا کہ پڑھنی چاہیے وہ چیزیں، وہ کتابیں، وہ تاریخ پڑھنی چاہیے. تاج حیدر صاحب نے شاید بہت کام کیا ہے، کچھ اور لوگوں نے بھی کیا ہے، ہم نے بھی کہیں یہ ڈسکس کیا کہ 1983 کی جو MRD کی تحریک تھی، اس تحریک کو پراپرلی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. وہ دنیا میں بحالی جمہوریت کی جتنی تحریک چلی ہے اس میں ایک زبردست قسم کی اسٹرگل تھی. وہ اس کے اندر کہاں کہاں کس نے جو ہے وہ دغائیں دیے، کس طرح سے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، کیا کیا اس کے پیچھے سازشیں ہوئی، ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صوبہ سندھ کے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، گاؤں میں، علاقوں میں، دیہاتوں میں عام لوگوں نے، سیاسی کارکنوں نے کس طرح اس ضیاء کی آمریت کے خلاف جو جدوجہد کی، اور کس طرح پر ان کے جانیں بھی لی گئی، کیا کیا ظلم و زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی تھیں. تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے کا اہم ترین ستون ہوتے ہیں. میں ایسے ہی نہیں کہتے کہ پاکستان کا مستقبل آپ ہے، کہتے ہیں نا مستقبل نوجوان ہے، بھائی ایسے تو نہیں کہتے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نوجوان اگر سمجھدار ہوں گے، نظریے کو سمجھتے ہوں گے، ان کی سوچ بڑی کھلی ہوگی، ان کا وزڈم بڑا زبردست ہوگا، تو ان کا جو کردار ہے پاکستان کے مستقبل وہ اہم ہو جائے گا. اگر سارے بھٹکے ہوئے ہوں گے تو پاکستان بھی ایسی بھٹکے گا جیسے عمران خان بھٹکا رہا ہے سب کو. عمران کی کیا اسٹرگل ہے سیاست میں؟ کہتا 22 سال، کون سی اسٹرگل ہے بھائی 22 سال میں؟ کسی نے صحیح کہا تھا کہ 22 سال تو اسٹرگل کر رہا تھا تو وہ ایک سیٹ بھی نہیں جیتا تھا. کوئی اسٹرگل نہیں ہے. کون سی قربانی ہے؟ کون سی کسی عامر کے خلاف جدوجہد ہے؟ کون سا نظریہ ہے؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جھوٹ بولو، لوگوں کو گمراہ کرو. ہماری قیادت نے لوگوں کو گمراہی کی طرف نہیں دھکیلا، لوگوں کو گمراہی سے نکالا تھا. لوگوں کو جو ملک کا ایک بہتر مستقبل، روشن مستقبل ہو سکتا تھا اس طرف لے کر گئے تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کتابیں تو آپ پڑھیں نا جو انہوں نے لکھی ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منطق ہے. عمران کی طرح نہیں ہے، مطلب شرم بھی نہیں آتی، کیا کیا چیزیں باہر آ رہی ہیں، ڈٹ کے بس بے حیائی کے ساتھ بولے جا رہا ہے. اب وہ عجیب بات کل پرسوں اس نے کہی کہ یہ اس لیے ریلیز کر رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں. میری تو سمجھ سے باہر بات ہے کہ بھئی وہ آڈیوز اس لیے آ رہی ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں، اور بلیک میل اس لیے کریں کہ میں ان چوروں کو مان لوں. یار مجھے سمجھ میں نہیں آتی. مطلب ایک آدمی جو جھوٹ بولتا چلے، جھوٹ بھی نہیں پکڑا جاتا، جب پکڑا جائے گا. ایک آدمی کی ایک بیٹی ہے. دیکھیں مجھے کل پرسوں کوئی پوچھ رہا تھا فون پہ کہ اس کیس کا تو کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں، فرق ہے. ایک آدمی شادی کرتا ہے، شادی کرنا جائز ہے، شادی کرتا ہے، چھپاتا ہے، نہیں بتاتا، الیکشن کمیشن پکڑ لیتا ہے اس کو، اس کی سیٹ چلی جاتی ہے. جائز کام کیا، نہیں بتایا، سیٹ چلی گئی. عمران خان نے جو کیا وہ جائز کام نہیں ہے اور چھپایا بھی ہے. تو اس لیے اگر ایک غلط کام ہے، ایک بچی ہے، اس کا بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو تو اس نے خراب کر دیا. وہ بچی لیجٹیمیٹ چائلڈ نہیں ہے اور چھپایا بھی ہے.
تو یہ صرف ایک چھپانے والی بات نہیں ہے. وہ جو صادق اور امین کا جو ہمارے پر ایک تلوار ہے نا، جو اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا اس خبیث ثاقب نثار نے، یہ مطلب ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی کریم کے علاوہ کوئی صادق امین ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کا یہ لقب تھا تو کسی انسان اور کا تو ہو نہیں سکتا. لیکن بہرحال ثاقب نثار نے ایسے بد کردار کو کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ نعوذ باللہ صادق اور امین ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ یہ پرابلم رہے گا. پھر عمران جس طرح سے اس ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، بدتمیزی سکھا رہا ہے. اب یہاں مرزا صاحب نے بھی بات کی، جاوید ناگوری نے بھی بات کی، اور کتنے لوگوں نے بات کی. میں یہاں کھڑے ہو کے پتہ نہیں گھنٹے سے لیکچر دے رہا ہوں آپ کو. کسی نے آپ کو کہا کہ جا کے لوگوں کو گالم گلوچ کرو؟ بھائی ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ چورن بیچنا کوئی مشکل کام ہے کیا؟ یہ بدتمیزی سکھانا سب سے آسان کام ہے، لچھے دار کام ہے سب سے زیادہ. یہ سب کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. تو ہمیں ان حالات میں جس کا ہم شکار ہیں اس وقت، ہمارا جو ملک شکار ہے، ہمارا معاشرہ جو شکار ہے نا، ہماری ذمہ داری خاص طور پہ جو جینون پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو پیپلز پارٹی جیسی کوئی نظریاتی جماعت کے کارکن ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک تو ہمیں نظریے پہ سیاست بھی کرنی ہے، اور ہمیں نظریے کے ذریعے، اپنی سیاست کے ذریعے وہ جو گمراہی عمران نے قوم میں پیدا کر دی ہے، پھیلا دی ہے نوجوانوں میں، ان لوگوں کو گمراہی سے بھی نکالنا ہے. اگر یہ ہزاروں لوگ ہیں جو کہتے ہیں عمران جو مرضی کر لے، اس کی آڈیو آ جائے، اس کی ویڈیو آ جائے، فلاں جائے، ہم پھر بھی اس کے ساتھ ہیں، تو بھائی یہ نارمل لوگ تو نہیں ہے نا، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. ہمیں دیکھیں، عمران ایک نالائق ہے، جھوٹا ہے، فتنہ ہے، سازشی ہے، اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن وہ فتنہ اگر آپ کے معاشرے میں ہر گھر میں پھیل جائے، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہر گھر سے خراب ہو جائے اس طرح سے، یا ہزاروں بچوں کو اس طرح خراب کر دے، تو آپ کو اس سے نمٹنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ لڑکے نہیں نمٹ سکتے اس سے. آپ کو ان کی تربیت کرنی ہے. اس گند کو جو عمران نیازی نے لوگوں کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے، اس گند کو نکالنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی ہے آپ نے. تو ہم اور آپ اس وقت جس حالات کا سامنا کر رہے ہیں، جن مشکلات حالات کا سامنا کر رہے ہیں، جس قسم کی سوسائٹی ہماری بن گئی ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی ہے. نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی کی سوچ اور نظریے کو ہم سمجھیں، بلکہ ہم اس سوچ اور نظریے کے ذریعے اس گند کو معاشرے سے صاف کریں جو عمران خان کی صورت میں اس معاشرے میں پھیل رہا ہے. ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے. لہٰذا اس قسم کی تقاریب کا انعقاد کرتے رہیے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی کتابیں پڑھیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پڑھیں، اور بھی دنیا کے جو بڑے لیڈرز ہیں جن کے بڑے بڑے کام ہیں وہ پڑھیں آپ. اس لیے کہ اس سے آپ کا ذہن کھلتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، جب ماضی میں کیا کیا کچھ چیزیں ہوئی ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے. دیکھیں، اختلاف رائے رہے گا سوسائٹی میں. کبھی یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح میں سوچ رہا ہوں یا آپ سوچ رہے ہیں پورا ملک اسی طرح سوچے گا. نہیں ہوگا. یہ ہم سے اختلاف رکھنے والے لوگ اس معاشرے، اس ملک کی سوسائٹی میں ہوں گے، لیکن اگر وہ مثبت اختلاف رائے ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتے، ہم ایک دوسرے کو گولی نہیں مارتے، ہم ایک دوسرے کو جوتے نہیں مارتے، ہم بدتمیزی نہیں کرتے. ہم ایشوز پر دلیل کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں. یہ سب کو رائٹ ہے. ہر آدمی اپنا موقف لے کر لوگوں کے پاس جائے گا، کنوینس کرے گا ان کو کہ بھائی تم ہمارے ساتھ آؤ. لوگ جس کو بہتر سمجھیں گے اس کے ساتھ جائیں گے. لیکن یہ جو بدماشی کا پہلو ہے، گالم گلوچ کا پہلو ہے، بدتمیزی کا طریقہ کار ہے، جو بدقسمتی سے ہم نے اور آپ نے کراچی شہر میں پچھلے 25-30 سالوں میں بہت دیکھا ہے، اور وہ چیزیں نہیں چلتی، ختم ہو گئی. وہ ختم ہو گئی. اب ہمارے اور آپ جیسے سیاسی کارکنوں کے لیے اسپیس بن رہی ہے. ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آپ کے ایشوز کیا ہیں، آپ کے ایشوز حل کیسے ہو سکتے ہیں، اور آپ کے ایشوز کو بہتر طور پر حل کر کون سکتا ہے. اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لیڈر دیا ہے جو اس ملک میں واحد لیڈر ایسا ہے جو مستقبل کا لیڈر ہے. واحد، کوئی دوسرا نہیں، ایک ہی ہے. اس وقت بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے کا کوئی لیڈر اس ملک میں نہیں ہے. بین الاقوامی سطح پر بھی جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں اس وقت، وہ پاکستان کے مسائل کو، پاکستان کی جو مشکلات ہیں اس کو اتنی تیزی اور اتنی آسانی سے حل کرتا جا رہا ہے کہ شاید کسی کو یہ تصور بھی نہیں تھا. وہ بات ٹھیک ہے، ہمارا جو لوکل معاشرہ ہے یا میڈیا ہے وہ کسی اور طرف چل رہا ہے،
لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں ہے، لیکن جو کام وہ کر رہا ہے وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جیسا ایک نوجوان لیڈر ہمارے پاس ہے، اور ہم سب نے صرف نعروں کی حد تک نہیں، سوچ اور سمجھ کے ساتھ شعوری طور پر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا وزیر اعظم بنانا ہے، اور یہ سوچ کر وزیر اعظم بنانا ہے کہ جو سفر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آگے بڑھایا تھا، ہم بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اس کو منزل تک پہنچائیں گے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ہم قائم کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تاکہ ہمیں کوئی بھول بھلائیاں نہ ہو۔ بڑا سخت دور تھا وہ، رجت پسندوں کا دور تھا، مذہبی انتہا پسندی، لسانیت کی سیاست عروج پر تھی، اور اس زمانے میں سیاست کرنا تو کسی مرد آدمی کے لیے اتنا ہی مشکل تھا کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ مرزا صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پر سعید بھائی بیٹھے ہیں، بہت مشکل تھا سیاست کا، یونین کو ختم کر دیا اسے تھا۔ او بھائی، آپ تو اپنا کردار خود نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کا کیا رول رہا ہے۔ جب بڑے بڑے ضیاءالحق جیسے عامر گھبراتے ہوں آپ سے، ظالم گھبراتے ہوں آپ سے، سب سے بڑی واردات جو اس نے کی تھی طلبہ آیا تھا، مجھے پتہ چلا، ایوب الدیخت نے بتایا کہ اس طرح ایک پروگرام ہو جا رہا ہے، سعید بھائی بھی ہیں وہاں۔ اب سعید بھائی کی مہربانی ہے کہ کہا کہ آپ کچھ کہیں۔ دوستو ساتھیوں، کیا کہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اسٹوڈنٹس کا رول نہ ہوتا سیاست میں، تو وہ پہلا فیز نہ ہوتا جس کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوری تحریکوں نے جنم لیا۔ یقیناً ایسا کبھی نہ ہوتا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو پہلا ساتھ دیا ہے نا، وہ ایوب خان کے دور میں پاکستان کے طلباء نے دیا ہے۔ یہ معراج محمد خان والے سارے جو تھے، امیر جاوید کاظمی بھی تھے، اور بھی بہت لوگ تھے، آفتاب صاحب تھے، بہت سارے لوگ تھے، بڑے بڑے لیڈر گزرے اس وقت، اور وہ لوگ کے بعد جون 1977 میں اس ارادے سے وطن واپس آنے کہ وہ ملک کے خارج امور میں خدمات سر انجام دیں، لیکن ان کے پاکستان پہنچنے کے 2 ہفتے بعد حالات کی خرابی کی بنا پر حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، اور ساتھ ہی بے نظیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ اپریل 1979 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک متنازع کیس میں پھانسی کی سزا سنائی۔ 1981 میں مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے جیالے پروانہ وار آتے جائیں، جانے نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ وہ شخصیت، اس کے لیے جتنے الفاظ جیسے میرے بھائی فرید میمن نے کہا کہیں اتنے کم ہیں، پورے ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کچھ الفاظ بنے ہی نہیں ہیں، میں تو کہتی ہوں۔ اور غم بے نظیر